बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम कलमा तौहीद के मानी और मफ़हूम, कलमा तौहीद की अहमियत और फजीलत, कलमा तौहीद के तकाज़े और कलमा तौहीद के फ़ायदेमंद होने के लिए क्या शराइत हैं, यानी कलमा तौहीद की शर्तों का बयान और कलमा तौहीद हमारी ज़िंदगी पर समरात और बरक़ात के बारे में बात करेंगे। कलमा तौहीद के मानी के बारे में बात की जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी है अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। ये यानी अल्लाह ताला ही बरहक माबूद है, इसके सिवा जितने भी माबूद बनाए गए हैं वो सब बातिल हैं। अरशाद इलाही है ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और इसके सिवा वो जिसे भी पुकारते हैं वो बातिल है और अल्लाह ही बेहद बुलंद बहुत बड़ा है। दूसरे मुकाम पर अरशाद रब्बुल आलमीन है तुम सब अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कलमा तय्यबा दीन इस्लाम का अव्वलीन और असासी रुकन है, यानी इसी पर इस्लाम की बुनियाद है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर रखी गई है। इस हकीकत की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। तमाम अम्बिया कराम और रसूलों की असल दावत यही थी। इरशाद इलाही है और बिलाशुबा हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। इस कलमे की फजीलत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो शख्स सच्चे दिल से ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह ताला इस पर दोज़ख की आग हराम कर देता है। एक दूसरी रवायत के अल्फाज हैं अल्लाह ताला ने इस शख्स पर आग को हराम कर दिया है जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। कलमा तौहीद की इसी अहमियत और फजीलत की वजह से इसे सबसे ज़्यादा फजीलत वाला ज़िक्र करार दिया गया है। इसकी मिसल कोई और कलमा नहीं। यही कुफर व इस्लाम और शिरक व तौहीद के दरमियान फ़र्क करने वाला है। यही कलमा इंसानों को अल्लाह से जोड़ने वाला और गैरों से तोड़ने वाला है। यही कलमा इंसान के नफ्स का सबसे बेहतर तज़किया करने वाला और इसके बातन की सफाई करने वाला है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि इस कलमा तौहीद की हकीकत और अहमियत को समझें और अपने अकीदा और अमल को इसके मुताबिक ढालें ताकि कल रोज़े क़यामत सुरखरू हो सके। ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी और मफ़हूम का तकाजा है कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत की जाए और इबादत की तमाम इक़साम इसी के लिए साबित और ख़ास मानी जाएँ, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका व खैरात, नज़र नियाज, कुर्बानी, दुआ, खौफ और मदद वगैरह। अल्लाह ताला का इरशाद है हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, इसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं हुक्म मानने वालों में पहला हूँ। कल्बी, कौली और तमाम बदनी इबादत के मजमूए का नाम सलात है और नुसुक के मानी इबादत के हैं। मतलब इबादत के साथ साथ कुरान मजीद में ये लफ्ज़ ज़िबा, कुर्बानी और हज के मानी में भी आया है। यूँ इस आयत के मानी हुए तमाम कौली, माली और बदनी इबादत जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात व खैरात, सदका, नज़र नियाज, कुर्बानी, ज़िबा और दुआ सब अल्लाह के लिए ख़ास हैं। इसी तरह मौत व हयात भी अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है। जब ज़िंदगी और मौत का मालिक वो है तो फिर ज़िंदगी के तमाम अमाल और इबादत इसी के लिए सज़ावार है। दुआ के हवाले से अल्लाह ताला का इरशाद है और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे।
اللہ کے نیک بندے اسی سے ڈرتے اور اسی سے امید رکھتے ہیں۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ اسی لیے شیطان اور اس کے چیلے چانٹوں سے خوف زدہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ صدقہ و خیرات اور نظر نیاز اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی دینی چاہیے۔ ارشاد رب العالمین ہے اور تم جو بھی خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، لہٰذا عبادت کی تمام اقسام اس کے ساتھ خاص کرنے کے لیے تمام خود ساختہ معبودوں کی نفی بھی کی جائے، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہوں یا سورج و چاند ہوں، پتھر یا درخت ہوں یا مزاروں کی شکل میں ڈھلی ہوئی قبریں ہوں، کیونکہ ایک معبود کی عبادت تب ہی صحیح متصور ہوگی جب ان سب معبودوں کی نفی ہوگی۔ اس نفی اور انکار ہی میں توحید کا اثبات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں، نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، اللہ کی شریعت کی مکمل فرما برداری اور تابع داری کرنا اور اس پر کسی بھی طرح کا اعتراض نہ کرنا، یہ سب باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ارشاد ربانی ہے اور تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ یہ نبی کا حق ہے کہ تمہیں حکم دے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ گویا اس کلمہ کے دو رکن ہیں، ایک اثبات اور دوسرا نفی۔ دونوں کو اپنانے سے اس کلمے کی تکمیل ہوگی، حق کا اثبات کیا جائے لیکن باطل کی تردید نہ کی جائے، یا باطل کی دھجیاں تو بکھیری جائیں لیکن حق کو تسلیم نہ کیا جائے۔ دونوں صورتوں میں یہ کلمہ ادھورا رہے گا اور پڑھنے والے کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ کلمہ توحید فائدہ مند ہونے کی شرائط یہ ہیں۔ کلمہ توحید دنیا و آخرت میں بے پناہ فوائد و فضائل کا حامل ہے، لیکن اس کے فائدہ مند ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی اس کلمے سے جو فوائد اور فضائل ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ شرائط میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا جو معنی و مطلب ہے اور اس کا جو مثبت اور منفی مفہوم ہے پڑھنے والے کو اس کا علم ہو تاکہ وہ اس کے تقاضے پر عمل کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس جان لو کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ پڑھنے والے کو یقین ہو، وہ شک میں مبتلا نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہ کیا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ مخلص ہو، اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف یکسو ہونے والے ہوں۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کے اس پیغام کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، اور جن لوگوں نے اسے نہ مانا اور اس کا انکار کیا ان سے انتقام لیا۔ اس کلمے کے فائدہ مند ہونے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا اعتراف اور اقرار کرنے والا سچا ہو اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے والا ہو، منافقوں کی طرح محض زبان سے اظہار ہو، نہ جہالت کی وجہ سے اس کے تقاضوں سے انحراف۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے،
حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد الہی ہے، بے شک وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے۔ کلمہ توحید فائدہ مند ہونے کی پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کلمے کے اقرار کے ساتھ ساتھ طاغوت کا انکار بھی کریں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہوں، وہ طاغوت ہیں۔ یعنی تمام باطل معبود طاغوت ہیں، کیونکہ انہیں حد سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ شیطان کو بھی اسی لیے طاغوت کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ ان تمام کا انکار ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اسی کا نام اخلاص ہے، یعنی شرک اور ریا سے پاک نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا۔ فرمان الہی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کروں، اور اس کلمے کے تقاضے اور جن باتوں پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے ان سے محبت کرنا، اور اس کلمے کے پڑھنے والے ان لوگوں سے بھی محبت کرنا جو اس کی شرطوں کو پورا کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، اور ان تمام باتوں سے نفرت اور بغض رکھنا جو اس کلمے کے خلاف ہیں۔ کلمہ توحید کے ثمرات و برکات کے بارے میں بات کی جائے تو اس کلمے کا اقرار کرنے والے اس کے معنی و مفہوم کو پورے طور پر سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ سب ایک ہی معبود کے پرستار ہیں اور اطاعت گزار ہیں، یعنی وہ ذات برحق ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عقیدہ اور عمل کی یہ وحدانیت اس کلمے کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اس سے سب مسلمان اس ایک کلمے پر اکٹھے تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پروئے ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں ایک دوسرے کے دست و بازو اور مددگار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی حکم دیا ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنائے بغیر قرآن کریم کے اس حکم پر عمل ممکن نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدے کو صحیح معنوں میں اپنایا تو وہ ایک ہو گئے، اور اس باہمی اتفاق اور اتحاد سے فارس و روم کی سپر پاورز لرزہ بر اندام ہو گئیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عزت و سرفرازی اور اختیار اور اقتدار سے سرفراز فرمایا۔ آج کے مسلمان اپنے عہد رفتہ کسی عظمت و کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہی نسخہ کیمیا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا۔ ایمان و عمل سے مزین زندگی اور بے غبار عقیدہ توحید اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہی سلف صالحین کا درہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور صرف ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے اور اس کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔